बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबिल के साथ मैं सरवत वलीम, सीनियर तज़कियाकार हारून रशीद साहब मेरे हमरा इस वक्त स्टूडियो से में मौजूद हैं। आज के प्रोग्राम मुकाबिल का आगाज़ करेंगे तो बात करेंगे कि इमरान खान और इत्तेहादियों में जो एक रिफ्ट थी अब वो मज़ीद गहरी होती चली जा रही है। इन इत्तेहादियों का एक तो शिकवा है कि मुतालबात पूरे नहीं होते, फिर ये शिकवा हुआ कि मुज़ाकराती कमेटियाँ तब्दील कर दी गई हैं और उसके बाद अब चौधरी शुजात साहब कहते हैं कि इमरान खान को फसादियों से दूर रहना चाहिए। आखिर ये कौन से फसादी हैं जो कि इत्तेहादियों और इमरान खान साहब के बीच आ गए और इसके साथ साथ इमरान खान साहब और जहांगीर तरीन के भी बीच में आ गए, इससे मुतालिक डिटेल में बात करेंगे। इसके साथ साथ कौमी असम्बली के हवाले से भी खुसूसी गुफ्तगू होगी जहां पर बच्चों से ज्यादती करने वालों को सरेआम फांसी देने का जो मुतालबा था उसकी ये करारदाद कसरत राय से मंजूर की गई है। हैरत की बात है कि फवाद चौधरी साहब जो कि पीटीआई के अपने वजीर हैं, उन्होंने भी इसकी मुखालफत की और पीपल्स पार्टी ने भी खुल्लम खुल्ला इसकी मुखालफत की। सवाल यह है कि जो बिल कसरत राय से मंजूर किया गया है क्या इसकी इंप्लीमेंटेशन हो सकेगी, अगर ऐसा हुआ तो उसके रिजल्ट्स क्या निकल सकते हैं, क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, इससे मुतालिक भी बात करेंगे। मगर मियां नवाज शरीफ साहब से भी मुतालिक बात होगी जिनकी एक अनोखी जिद है कि अब उनकी बेटी यानी कि मरियम साहिबा जब तक लंदन नहीं आएंगे वो अपना इलाज नहीं कराएंगे, ऑपरेशन नहीं कराएंगे। कहा जा रहा है कि मरियम साहिबा को इंसानी हमदर्दी की बुनियादों पर जो है वो जाने की इजाजत मिलनी चाहिए और लेकिन पीटीआई के अपने वजीर कहते हैं कि जो सियासी मुफाहमत है उनके नजदीक एनआरओ कहलाता है। क्या ये एनआरओ दिया जाएगा? क्या ऐसा होगा कि मरियम साहिबा चले जाएंगी? आखिर नून लीग का मुस्तकबिल, सियासी मुस्तकबिल क्या होगा, इस पर तफसील से मैं बात करूंगी। इसके साथ साथ आगे बढ़ेंगे तो कराची शहर के हवाले से खुसूसी तौर पर गुफ्तगू करेंगे। बड़े शदीद किस्म के रिमार्क्स चीफ जस्टिस गुलजार अहमद साहब की तरफ से आए हैं कि कराची करोड़ों लोगों का शहर है, नहीं चाहते कोई भी ऐसी बात हो जिससे नुकसान हो। ना शहरी हुकूमत काम कर रही है, ना विफाकी हुकूमत काम कर रही है, ना ही सूबाई हुकूमत काम कर रही है। इतनी ढेर सारी गैर कानूनी जो इमारतें उन्हें गिराने का भी हुक्म दिया गया है, इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे इस पर बात करूंगी। और इसके साथ साथ मुतनाज़ शहरियत तरमीमी कानून जो भारत में अब पूरे भारत के अंदर मुजाहिरीन जो है मुजाहरे कर रहे हैं और इनके साबिक भारतीय वज़ीर दाखिला हैं, कांग्रेस के रहनुमा है चिदंबरम साहब, वो कहते हैं कि जी ये मुजाहिरीन जो हैं इनकी जो तहरीक है ये सिविल नाफरमानी की तहरीक है और ये मुजाहिरीन गांधी के नक्शे कदम पर चल पड़े। एक आर्टिकल भी है जिससे मुतालिक बड़ी डिटेल में हारून साहब अपना तजिया पेश करेंगे और बड़ी डिटेल के साथ भारत की जो इस वक्त करंट सिचुएशन चल रही है उसका तनाजुर भी आपके सामने रखेंगे। मगर सबसे पहले मुल्क के तनाजुर के ऊपर बात कर लेते हैं। इत्तेहादियों की मैं बात करूंगी लेकिन सबसे ज्यादा जो इंतजार था खान साहब और तरीन साहब की मुलाकात का था। मुलाकात का एजेंडा क्या था ये आप बताएंगे? मुलाकात का एजेंडा ये था कि सुलह हो जाए और क्या था। किस किस्म की सुलह? कैसी सुलह? वो भाई उन्हें कमेटियों से निकाल दिया, आपको पता ही नहीं है, आपको इत्तला ही नहीं है। नहीं, मुझे तो इत्तला है लेकिन निकालने की वजह मालूम नहीं। चीनी की महंगाई में इनका हाथ है, गंदम के गिराने में हाथ है। ये भी कहा गया कि इन्होंने और उसने खटकना मिल के काफ़ी गंदम जो है वहाँ डंप की पख्तूनख्वा में और वो स्मगल हो गई। खुसरो बख्तियार साहब का भी, खुसरो बख्तियार साहब इन्हीं के कहने पे बने थे ना जी वजीर, और उन पे भी केस शुरू हो गया चार्ज। लेकिन आपको ये बताना चाहिए था कि कितना अरसा हमने कोशिश की खुसरो बख्तियार के केस के लिए। 3 महीने में लगा रहा, 4 महीने इस काम पे, आखिर वो टेकअप कर लिया गया और उनके एसेट्स कितने निकले हैं? 100 अरब रुपए। 100 अरब रुपए। 4 तो सिर्फ शुगर मिले और भी बहुत कुछ है, पावर प्लांट्स हैं वगैरह वगैरह। अब वो जाहिर है वो उनके आदमी हैं जहांगीर तरीन के। अच्छा, यानी कि आपका मतलब है कि खुसरो बख्तियार साहब को लाना, सीट दिलवाना, अपने साथ शामिल कराना पीटीआई में, ये तरीन साहब का काम था जी। अच्छा, अब ये है कि वो तो ये इमरान खान साहब तो समझते मैं इन सबसे काम ले रहा हूँ, वो भी इस्तेमाल कर रहे थे। देखिए ना, तरीन साहब को याद रखिए कि ये शामिल होने के लिए तैयार नहीं थे पार्टी में। ये आपको राज दिया। ये क्या बात हुई हारून साहब? पैसा तो खूब लगाया उन्होंने। बात तो सुने आप, इतनी जल्दी ना वो बीच में मुझे हजम नहीं हुई आपकी ये बात। हुजूर वाला वो शामिल होने के लिए तैयार नहीं थे, वो कहते थे ग्रुप बनाऊंगा शामिल होऊंगा। अच्छा, मैंने तो उनसे मुज़ाकरात किए ना। खान साहब इसकी तरदीद कर सकते हैं ना तरीन कर सकता है। ये 15 आदमियों का ग्रुप था एमएनएस का, सेनेटर्स का। मैंने खान से कहा ठहर मैं इनसे बात करता हूँ। अच्छा ठीक है, उसे तो मुझे बड़ी हमदर्दी थी ना जिसकी कीमत मैं आज तक चुका रहे हैं आप। तो ये कहते ग्रुप। आखिरी मीटिंग में मुझे याद है जरदार के फारूक लगारी साहब के दोनों फर्जंद भी उनमें शामिल थे। अच्छा, बड़ा मजबूत ग्रुप था, इनके घर में मीटिंग्स होती थी। मैंने कहा ग्रुप कोई नहीं होता, अलायंस कुछ नहीं होता, आपकी चाहे से शामिल होने चाहिए, हो जाए ना हो जाए, ये तो आपका फैसला। ठीक, ये शामिल हो गया। जो शामिल हो गया, देखिए इसका माजी याद रखिए,
ہی واز اے لیکچرر ان پنجاب یونیورسٹی, وہ بھی پارٹ ٹائم. اور رفتہ رفتہ یہ بلینر ہو گئے, ذہین آدمی ہیں, محنتی ہیں, آرگنائزڈ بہت ہیں. اور احمد محمود سے ان کا جھگڑا ہوا, اس نے ان کی شوگر ملوں پہ قبضہ کر لیا. ٹھیک. اس قبضہ کرنے میں مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ شہباز شریف صاحب, نواز شریف صاحب, یوسف رضا گیلانی, پنجاب اور مرکز کی حکومت ان کے ساتھ تھی, احمد محمود کے ساتھ. ٹھیک. اس پہ صرف ایک شخص نے احتجاج کیا تھا, وہ یہ خاکسار ہے, جس نے اس پہ ایک بہت سخت کالم لکھا. اس پہ پھر چرچا شروع ہوا. پھر کہا جاتا ہے کہ $2 ملین دیے, اس سے جان چھڑائی. احمد محمود ان کا رشتہ دار بھی, قریبی رشتہ دار. یہ شامل ہو گئے. یہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ شہباز شریف کے بھی ایڈوائزر رہے ہیں, یہ پرویز الہی کے بھی ایڈوائزر رہے ہیں, یہ مشرف کے بھی ایڈوائزر رہے ہیں, یہ ہر حکومت میں شامل رہے ہیں. ایسی باتیں بتائیں گے تو پھر میں بولوں گی ہارون صاحب, میں کیسے چپ بولیں نا, بر وقت بولیں. بولنا تو آپ کو چاہیے, اگر آپ نہ بولیں تو پروگرام کیسے چلے گا. لیکن پھر انہوں نے فیصلہ کیا کہ اب ناؤ دس از دی پلیٹ فارم. اور اس میں ان میں خوبی ہے جہانگیر صاحب, پلاننگ بہت اچھی کرتے ہیں, ویری امیجنیٹو پرسن, اور روپیہ بے درے خرچ کرتے ہیں. مگر روپیہ کو اس لیے تو نہیں خرچ کرتا کہ پانی میں بہا دے, نیکی کر اور دریا میں ڈال, یہ سیاستدانوں کا طریقہ نہیں ہوتا. اب یہ رفتہ رفتہ بہت اہم ہو گیا. وہ تو حادثہ ہو گیا کہ یہ اپنا وہ جو ان ہاؤس ٹریڈنگ تھی اور جو لندن میں انہوں نے جائیداد بنائی تھی, سپریم کورٹ نے انہیں نااہل کر دیا. ورنہ تو یہ واقعی ڈپٹی پرائم منسٹر ہوتے یا پنجاب کے وزیر اعلیٰ ہوتے, اس میں کوئی شبے والی بات نہیں ہے. اور اب بھی ان کی اہمیت بہت زیادہ تھی چند دن پہلے تک. اب جو انکشاف یہ ہوا کہ انہوں نے تو پیسے بنائے اور یہ کیا. اچھا, اس میں ایجنسیوں نے تو جو رپورٹیں تھیں, ان کے جو مخالفین تھے, دیکھیے ہر ایک کے مخالف ہوتے ہیں. فرض کیجئے ان کا کوئی قصور بھی نہ ہوتا, مگر اتنی پاور کون جو ڈائجسٹ کرتا ہے. ہر ایک کے حسد ہوتے ہیں. حسد زندگی کی اہم ترین ریئلٹی ہے. فرمایا کوئی نہیں ہے جس سے حسد نہیں کیا جائے, کوئی صاحب نعمت ایسا نہیں ہوگا. یہ بھی ہے کہ جس سے حسد کیا جائے اس کے لیے نعمت بڑھا دی جاتی ہے. شرط یہ ہے کہ وہ جینون آدمیوں, ظاہر ہے اس میں یہ سینس پوشیدہ ہے. ٹھیک. اب ان لوگوں نے بھی کی, یہ بھی کافی لوگوں پہ روب ووب ڈالتے تھے, انہوں نے مخالفت بھی کی. ٹھیک. تو نتیجہ کیا نکلا, ٹوٹ گئے تڑک کر کے. ٹھیک ہے. اب یہ ہے کہ دونوں آج کی باڈی لینگویج آپ نے دیکھی ہوگی, وہ بھی ریزرو ہیں, وہ بھی ریزرو ہیں. خان صاحب بھی وہ خاص مسکراہٹ ایسے موقع پہ ہوتی ہے ادھوری سی, اور جہانگیر ترین صاحب کچھ اپالوجیٹک تھے, کچھ وضاحت فرما رہے تھے, ذہین آدمی ہیں. صلح کے سوا دونوں کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. لیکن یہ میرج آف کنوینئنس ہوگی, زیادہ دیر نہیں چل سکے گی. شیشے میں بال آ چکا ہے. موقع ملے گا تو وہ انہیں نکال دیں گے, موقع ملے گا تو وہ انہیں چھوڑ دیں گے. دیکھیے ہو کیا رہا ہے, چودھریوں کے ساتھ یک جان و دو قالب ہیں جہانگیر ترین. بالکل بالکل. ادھر چودھری سرور نے اپنا 14-15 کا گروپ بنا لیا ہے, ادھر بزدار صاحب کا بھی 20-25 آدمی کا گروپ ہے. ادھر 20-25 آدمی عمران خان کو چھوڑنے کے لیے تیار ہیں ایم این اے. تو منصوبہ کیا ہے؟ منصوبہ یہ ہے کہ ان ہاؤس چینج کر کے ایک وزیر اعظم بنایا جائے. مطلب خان صاحب گئے نہیں, کون جانتا ہے, یہ تو اللہ جانتا ہے. بندوں کے خواب ضروری ہے پورے ہوتے ہیں. ہارون صاحب او ہو بھائی, یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے نا کل کیا ہونا ہے. خان صاحب کے پاس بھی کارڈ ہیں, خان صاحب کے پاس جو اتنے ورکر ہیں, لوگ ہیں, خان صاحب ایک طوفان اٹھا سکتے ہیں اگر چاہیں. مہنگائی کے بعد وہ طوفان اتنا زیادہ نہیں اٹھے گا. ان کے ورکر انہیں نہیں چھوڑیں گے, بہت سارے ورکر انہیں نہیں چھوڑیں گے, آسان نہیں ہوتا. لیکن منصوبہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ان ہاؤس چینج جو دیر آر ڈفرنٹ آئیڈیاز, کئی منصوبے زیر غور ہیں. اختلاف کہاں کہاں ہے. ایک یہ کہ مریم کو جانے دیا جائے جی, ایک یہ کہ ان کو توسیع دی جائے نواز شریف صاحب کو. اچھا. ایک یہ وہاں رہیں, مزے کریں بھائی, اندر کئی لوگوں سے انڈرسٹینڈنگ ہو چکی ہے. اچھا, ایک یہ ہے کہ بزدار صاحب کو فارغ کیا جائے. اب خان صاحب تو یہ تینوں باتیں نہیں مانتے. نہ مریم کو جانے دیں گے اگر ان کا بس چلا, عدالت بھیج دے تو بھیج دے, عدالت تو عدالت ہے جو چاہے فیصلہ. نواز شریف صاحب کو بھی تو انہوں نے اپنی مرضی سے بھیجا نا, وہ چاہتے واپس آئے نا. بھیجا تو مطلب پھر مریم صاحبہ کو بھیجنے میں کیا 19 نومبر کو گئے تھے, 11 ہفتے ہو گئے, 8 ہفتے تھے. ویسے تو 29 اکتوبر کو فیصلہ ہوا تھا, 19 نومبر کو گئے. ایک لحاظ سے 11 ہفتے ہو گئے, ایک لحاظ سے تو کوئی یعنی 14-15 ہفتے ہو گئے. ٹھیک ہے نا, تو انہیں واپس آنا چاہیے.
تو وہ واپس نہیں آئیں گے، یہ ہے۔ اچھا اب سوال یہ ہے کہ ان کو چلتا کیا جائے خان صاحب کو۔ ایک آئیڈیا یہ تھا شہباز شریف کو وزیر اعظم بنایا جائے، وہ تیار نہیں ہے اس کے لیے، وہ چاہتے ہیں الیکشن ہو۔ اگر کوئی ان ہاؤس چینج آئی، شاہ محمود قریشی بالکل تیار ہے، اور کئی اور شاہ محمود بھی تیار ہیں، ان کی کوئی لائلٹی نہیں ہوتی، کسی مغالطہ میں نہ رہے۔ کئی اور شاہ محمود نے تو بیرون ملک بھی لابنگ کی، یہاں بھی کی، یعنی وہ آدمی جو ان کے ساتھ چل سکے۔ اور یہ پلان تو یہ ہے کہ یہ کافی عرصہ چلایا جائے، پھر الیکشن ہو جائے، جب تک چلا ناممکن ہو۔ لیکن یہ سب لوگ سوچ رہے ہیں نا، اللہ کو کیا منظور ہے، یہ تو اللہ جانتا ہے بلا شبہ کہ کون سا۔ خان صاحب کی سٹیٹ آف مائنڈ کیا ہے؟ کیا انہوں نے وہ ملے نا وزیر جا کے کسی آدمی سے ملے نا، انہوں نے نکال دیا نا، صاف میسج دیا جی، اور کہا بھی کہ یہ نہیں کرنے دوں گا۔ ناروا ملاقاتیں، مجھے ایگزیکٹ لفظ یاد نہیں کہ اس طرح کی ملاقاتیں اس کی اجازت نہیں ہوگی، اس طرح کی اجازت۔ یہ کہا مریم کو جانے نہیں دو گے۔ فواد صاحب جب کہہ رہے ہیں، اچھا ایک اور بڑا دلچسپ فیکٹر ہے جو کسی نے نوٹ نہیں ہے، وہ کہتا ہے میں نمبر 2 آدمی ہوں، میں نمبر 2 پوزیشن، نمبر 2 سے تو مراد وہ نہیں ہے، جلی نہیں۔ ہاں، دوسری پوزیشن اس نے کہا شوگر مافیا نے مجھے دھمکیاں دی ہیں۔ وہ بتاتے کیوں نہیں کسی نے دھمکیاں دیں شیخ رشید صاحب؟ وہ اشارہ انہی کی طرف ہے، یہ ان کا حسد ہے کہ یہ بڑا اہم ہے، تو اتنا اہم تو مجھے ہی ہونا چاہیے نا شیخ رشید صاحب۔ ماشاءاللہ سے جتنا آگے آتے ہیں تو اپنی اہمیت، وہ تو کہتے ہیں معیار خان صاحب یوں، تو پھر اپنی اہمیت کی بات تو کریں گے۔ یوں ہے جس دن خان صاحب خدا اللہ نہ کرے، وہ تو خدا بہتر جانے کیا ہوگا، اس دن وہ یوں نہیں ہوں گے، اس دن وہ یوں ہوں گے، وہ ادھر جا رہے ہوں گے۔ آج تک کسی سے وفا شیخ رشید نے نہیں کی، نہ اس کی سرشت میں وفا ہے، اس کی ذات گرامی میں۔ جہانگیر ترین سے پھر بھی کچھ نہ کچھ لحاظ کے توقع سے، ویسے جہانگیر بھی مطلب کوئی اصول پسند آدمی نہیں ہے، لیکن جہانگیر بعد کا سیکریفائز بہت کرتا ہے، اپنے کام سے کمیٹڈ ہوتا ہے، مطلب بہت بے دریغ پیسہ خرچ کیا، یعنی اتنے پیسے خرچ کیے کہ ایک دفعہ حیرت ہوتی تھی، بنائے بھی بہت۔ اور شکایات پہلے دن سے میرے پاس 1 سال پہلے ڈیٹیلز موجود تھی، پختونخوا میں کچھ کیا، میں نے کہا میں نہیں دیتا جب تک کنفرمیشن نہ ہو۔ اخبار نویس کا یہ کام نہیں ہے کہ الزامات کو لکھے اور شائع ہو جانے چاہیے، الزامات کوئی چیز نہیں ہے، اس کی شہادت اب ایجنسیاں کہہ رہی ہیں، اب ان کے مخالفین بھی کہہ رہے ہیں۔ اور دیکھیے چودھری سرور بھی یہ کہتے ہیں، خٹک بھی یہ کہتا ہے کہ چودھریوں کے ساتھ صلح کرو اور ان کے بعد مانے جائے۔ اب آپ کو اس معاملے کی سنگینی کا اندازہ ہوا؟ بالکل ہو گیا، بالکل۔ اب تین چیزیں ہارون صاحب جس کے میں 1 by 1 چاہ رہی ہوں کہ آپ اس کو کلیئر کریں۔ ایک آپ کہہ رہے ہیں کہ جی مریم کو جانے نہیں دیا جائے گا، یہ خان صاحب کا فیصلہ ہے۔ خان صاحب کا فیصلہ یہ بھی تھا کہ نواز شریف صاحب کو نہیں جانے دیا جائے گا۔ جس قسم کی خان صاحب کو رپورٹس دی گئیں ان کے اپنے تشکیل کیے گئے میڈیکل بورڈ کی طرف سے، چاہے پیچھے کسی نے بھی کوئی معاملات کیا، آپ نے بتایا ٹیکنیشینز نے کیا کچھ کیا، نواز شریف صاحب کو جانے دیا گیا۔ اب مریم صاحبہ کو کون روکے گا؟ ایک تو ماحول ایسا بن گیا نا کہ خدا نخواستہ کچھ ہو جائے گا۔ اب ایک اتنی بڑی پارٹی کا لیڈر ان حالات میں اللہ نہ کرے کوئی حادثہ ہو جاتا تو اس کے سیاسی نقصانات بے پناہ ہوتے۔ ٹھیک۔ دوسری بات میں نے آپ کو بتایا تھا، رپورٹیں جو ہیں میری معلومات کے مطابق آپ نے بتایا تھا کہاں سے چینج ہوئی، ٹیکنیشینز کے ذریعے مینیج کی گئی، ڈاکٹروں کو پتہ نہیں تھا، جنہوں نے پرنٹ نکالنے تھے ان کے ذریعے پلیٹلیٹس گر رہے ہیں، گر رہے ہیں، اب نہیں گرتے۔ اب تو ایک خط کے ذریعے بتایا گیا ہے کہ یہ معاملہ صحت کا، اب رپورٹیں بھیج دی ہیں جب انہوں نے پریشر ڈالا، لیکن پنجاب حکومت اس کے لیے تیار نہیں۔ ٹھیک ہے، ان کے ذاتی معالج ابھی بھی یہ کہہ رہے ہیں ان کی جان کو خطرہ ہوگا اگر ان کا آپریشن بار وقت نہیں ہوتا۔ ذاتی معالج کی رائے کوئی حیثیت نہیں رکھتی، یا لندن کا کوئی ہاسپٹل کوئی رائے دے یا پاکستان کے غیر جانبدار۔ ٹھیک ہے، ایک آپ نے کہا کہ شہباز شریف وزارت عظمیٰ پر بیٹھنے کے لیے تیار نہیں اس وقت، نواز شریف صاحب مستقل وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں وہ۔ ٹھیک، نواز شریف صاحب جب جا رہے تھے تو سوال ہی اٹھا تھا کہ وزارت عظمیٰ کی کرسی پہ، اس منصب پہ کون بیٹھے گا۔ عباسی صاحب کو جب اس پہ لایا گیا تھا تو آپ کو یاد ہوگا بڑی مخالفت ہوئی تھی، شہباز شریف صاحب بڑے دل گرفتہ ہو گئے تھے اور بڑے گروپنگ کی باتیں بھی آنا شروع ہو گئی کہ بھائیوں میں رفت آ گئی ہے۔ تو ابھی ایسا کیا وہ ایک دوسرے پہ ان کا انحصار ہے نا، ایک دوسرے کے بغیر نہیں۔ اب بھی وہ وزیر اعظم اگر بنیں گے کسی الیکشن میں
تو بھائی کی توثیق سے بنے گے نا، اس کی اشیرباد سے بنے گے نا، اس ویسے تو نہیں بن سکتے، ان کی سینکشن سے بنے گے. ٹھیک، ایک آپ نے مریم امیدوار ہیں، وہ تو ہے، وہ تو ہے، اور شاید خاقان عباسی صاحب ان کی طرف مائل ہوں گے. عباسی صاحب کا ابھی بھی ان کی طرف وزن ہے، ان کے پلڑے میں جی بالکل. خواجہ آصف صاحب، رانا تنویر صاحب، وہ لوگ شہباز خواجہ صاحب آصف وغیرہ تو ہوا کے ساتھ، اس بات میں پتوں کا کتنی رنگ خوف سے پہلے ہی زرد تھا. کیا دوسرا مصرع بھول گیا؟ چلے ابھی سنا دیتے ہیں. یہ ایک جو مصرع سناتے ہیں نا، اسی میں آپ کمال ہارون سب کر دیتے ہیں. چودھریوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ سینٹر کی پاگل ہوا کے ہاتھ میں شہنائی آ گئی. چلیے یہ دیکھیں، آپ نے خود ہی مکمل کر دیا. چودھریوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ سینٹر کی گورنمنٹ جو ہے خان صاحب کے ہاتھ سے نکل جائے گی. صلح کا تو کوئی تاثر باقی رہا ہی نہیں ہے. نہیں دیکھیے، جب تک اشارہ نہیں ہوگا نا کچھ نہیں ہوگا. کوئی فائنل منصوبہ نہیں ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں کئی منصوبے ہیں، اس میں سے اس طرف رجحان زیادہ ہے، لیکن آپ خان کو مائنس تو نہیں کر سکتے. اگر وہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا ٹھیک، یا وہ اپنا چیزیں مینج کر لیتا ہے، مصالحت کر لیتا ہے، کوئی راستہ بیچ کر نکل تو سکتا ہے. جب تک کرکٹ کا میچ ختم نہ ہو، آخری اوور ہو اور 2 رن چاہیے یا 12 چاہیے ہو، ہم یہ نہیں کہتے کہ فلاں ٹیم میچ جیتے گی، ہم کہتے ہیں امکان ہے. اندیشہ ہے خان صاحب کی پوزیشن کمزور ہے، لیکن اس چیز پہ ججمنٹ نہیں کبھی نہیں دی جا سکتی. چلیے مجھے بریک لینے کا بھی کہا جا رہا ہے، ایک چھوٹی سی بریک کی طرف بڑھتے ہیں. جب بریک سے واپس آئیں گے، ایک تو قومی اسمبلی میں جو بچوں سے زیادتی کرنے والوں کو سرعام پھانسی دینے کے حوالے سے قرارداد منظور کی گئی ہے، اس سے مکمل تفصیل کے اوپر اس کے ساتھ بات کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ کراچی شہر کے بارے میں بڑے شدید برہم ہوئے چیف جسٹس، بڑے سخت ریمارکس ہیں، اس سے متعلق بھی ڈیٹیل میں گفتگو ساتھ کریں گے. اسٹے ود اس. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. کراچی شہر کے متعلق بات کریں گے، مگر اس سے پہلے جو قرارداد کثرت رائے سے منظور ہوئی ہے اسمبلی کے اندر، اسمبلی فلور پہ محمد علی خان صاحب نے پیش کی ہے، تو کہتے ہیں سرعام پھانسی کی مخالفت بھی ہونی چاہیے. ایک تو گزارے یہ ہے کہ آپ نے تمہید میں اسے انٹرو میں بل کہہ دیا. بل میں اپنے الفاظ واپس لیتی ہوں، میں نے اسی لیے قرارداد ابھی آتے بولا کہ یہ قرارداد ہے. وہ تو ہو جاتا ہے، یہ قرارداد ہے. اور یہ جن لوگوں نے پیش کی ہے وہ خوب جانتے ہیں کہ یہ قانون بن سکتا ہی نہیں ہے. یہ صرف ایک دکھاوے کی کوشش ہے، یہ ایک کیتھارسس ہے، یہ ہمارا مزاج ہے. میں محمد علی محمد خان کے بارے میں کچھ کہنا نہیں، انہوں نے پیش کی، میں ان کے بارے میں اور آفریدی کے بارے میں جو کچھ عرض کر چکا ہوں کبھی کبھار، اس میں کوئی اضافہ نہیں کرنا. چلیے چھوڑ دیتے ہیں اس بات کو. یہ بڑے باکمال لوگ ہیں، بس اتنا ہی کہوں گا. گزارے یہ ہے کہ یہ ہو سکتا ہی نہیں ہے. جو پہلا بل تھا قومی اسمبلی نے منظور کیا، وہ سینٹ میں پڑا ہوا ہے، وہ ابھی تک پاس نہیں ہوا. یہ ایک نئی قرارداد لے آئے. 10 سے 14 سال کی اس میں سزا ہے نا. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ قانون بن جائے، پارٹی کے اندر مخالفت ہے. فواد چودھری صاحب مخالف نکلے. عمران خان صاحب اس کی حمایت نہیں کریں گے، میں آپ کو لکھ کے دے رہا ہوں. وہ کہتے ہیں خان صاحب کی حمایت سے یہ ہوا. ان کے کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ علی محمد خان اور افریدی کے کہنے کو ہم مان لیں، یہ کوئی بات ہے؟ اسی اسلام آباد شہر میں ہم رہتے ہیں، اور میں عمران خان کو جانتا ہوں 1995 سے. یہ تو سب بعد میں آئے، یہ تو جب لڈو بٹنے لگے اس وقت آئے تھے. اس وقت آئے. میں نہیں جانتا خان صاحب کو، ان سے زیادہ میں دعویٰ نہیں کر رہا، میرا اندازہ غلط ہو سکتا ہے، کئی بار اندازے غلط ہوئے، بڑے بڑے اندازے بھی غلط ہوئے، لیکن یہ خان صاحب کو جانتے ہیں یا میں جانتا ہوں. خان صاحب اس کی بائی یورپی یونین آپ پہ پابندی لگا دے گی. ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے، ایک چیز پر. دوسری بات آپ مجھے بتائیے، واٹ از دا بیسک پرنسپل اس میں؟ کیا شریعت اسلامی نے یہ حکم دیا ہے کہ پھانسی دی جائے؟ اگر نہیں دیا ہے تو پھر قومی اسمبلی کی قرارداد کیوں ضروری ہے اس موضوع پر؟ یہ دکھاوے کے لیے ہے، یہ نہیں ہوگا، یہ پریکٹیکلی پاسبل نہیں ہے. یہ کیتھارسس ہے، یہ لوگوں کے جذبات ٹھنڈا کرنے کی کوشش ہے. اور خدا کے بندو، جرم ختم ہوتا ہے، تفتیش بہتر ہو، سزا کا خوف ہو. زیادہ سخت سزا سے نہیں، سزا کا خوف. کتنے مسلمانوں کے ہاتھ کاٹے گئے قرون اولیٰ میں؟ کتنے مسلمانوں کے ہاتھ کتنے رجم کیے گئے؟ کوئی نہیں. گنتی کے واقعات ہیں، گنتی کے واقعات ہیں نا، 2 یا 3 واقعات میں نے پڑھے ہیں، شاید ایک آدھ زیادہ ہو. سزا کا خوف ہوتا ہے، لوگوں کو ایجوکیٹ کیا، ان عوامل کو ختم کیا جاتا ہے جو
جو اس جرم کا باعث بنے. جناب علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا اگر بھوکا چوری کر لے تو سزا حاکم کو ملنی چاہیے. آپ نے ملک میں ماحول تو وہ بنا رکھا ہے کہ جس میں آوارگی کو فروغ مل سکتا ہے، پاکی کو نہیں مل سکتا. پختونخوا میں خان صاحب نے قرآن مجید کا بڑا اچھا کام کیا، ہم نے بڑی ڈٹ کے ان کی تعریف کی تھی. آج بھی میں کہتا ہوں کہ بہت اچھا قرآن مجید کا ترجمہ پڑھائیں لوگوں کو. لوگوں کی کوئی اخلاقی، آپ میڈیا سیل بنا رہے ہیں، آپ لوگوں کی کوئی اخلاقی تربیت کی آپ کو فکر ہے؟ اور خود کیا مثالیں قائم کر رہے ہیں سارے حکمران اور ساری اشرافیہ؟ ان کا کیا خیال ہے؟ یعنی جو فضول گندی چیز ہے وہ ہر کہیں اویلیبل ہے، تو اس سے کیا رجحانات پیدا ہوں گے؟ بڑے فخر کے ساتھ معاشرہ جو ہے جاتا ہے. پاکستان واحد معاشرہ نہیں ہے جو اس کا شکار ہے. انڈیا میں تو یہ حالت ہو گئی ہے کہ اکیلی دوکیلی بچی اگر بس میں سفر کر رہی ہو تو اس کو خطرہ ہے، اور پاکستان سے کئی گنا زیادہ ہے، اور ملکوں میں بھی ہے، اس کی تاریخ میں جانے کی ضرورت نہیں. ایک نہیں کتنی قومیں اس کی وجہ سے ختم ہو گئی ہیں، تباہ ہو گئی ہیں. ایک کا تو قرآن مجید میں ذکر ہے، ٹھیک ہے، یہ یونان اور وہ دوسری ریاست کا میں نام بھول رہا ہوں، یہ دو جب یہ اس کی اجازت دی گئی تو 20-25 برس میں دونوں ریاستیں ختم ہو گئے، وجود ہی مٹ گیا. یہ مکروہ ترین جرم ہے. اس کا سدباب کیسے ہوگا؟ لوگوں کو تعلیم دی جائے، لوگوں کو سکھایا جائے. وہ 18 سال کے بچی نے شادی کی، اس کے اوپر کتنا واویلا مچا ہوا ہے، اس کے اوپر ایسی جہالت پیدا ہو گئی ہے کہ بھائی 18 سال کی عمر میں شادی کی اجازت ہے، اسلام دیتا ہے اجازت. ان کے ماں باپ اس میں شریک ہوئے، بالکل، ان کے باہمی ان رضامندی بچوں کی شکلیں دیکھیں، ان کی شکلوں پہ شرافت اور معصومیت. بالکل ٹھیک ہے. آپ یہ میں سیٹل ہو جاؤں گا، سیٹل کون ہوتا ہے؟ ہم تو نہیں آج تک سیٹل ہوئے. بھائی انسان کی کبھی خواہشات بھی ختم ہوتی ہیں. وہ اپنا رزق اپنے ساتھ لائے گی، جس سے بہے جاؤ گے تم، وہ بھی تو اپنا رزق اپنے ساتھ، اللہ نے اس کو رزق قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے. یہ ہم سنی سنائی بات یا آنے والی اپنا رزق لے کر آئے گی. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. زمین پہ کوئی زیرو ایسا نہیں جس کا رزق ہمارے ذمہ نہ ہو. آپ ماحول تو یہ پیدا، یہ ابھی چند مہینے پہلے تک جب کشمیر کا واقعہ نہیں ہوا تھا تو ہر نیوز بلیٹن کے بعد انڈین فلم میں کا کوئی ٹوٹا دکھایا جاتا ہے. ایک فلم انڈین لا چوری ہو رہی ہے تو پھر ہم کیا کریں؟ ہو رہی ہے تو ہمارا کیا تعلق ہے اس سے؟ اچھا آپ غلاظت کو فروغ دے رہے ہیں. انڈین فلم ہے کیا؟ انڈین فلم کے خرافات ہے، یعنی گلوریفائیڈ ہے، بڑی سیٹ بڑے اچھے ہیں، لباس بڑے اچھے ہیں. یہ ہے سوائے تشدد کے اور بیر عربی کے کس چیز کو وہ فروغ دیتے ہیں؟ یہ ہماری انڈسٹری اسی وجہ سے تباہ ہوئی نا، یہ تشدد کو زیادہ فروغ دے رہی تھی. بہرحال یہ جو آپ نے یہ ڈرامے ہو رہے ہیں، مجھے آپ بتائیے یہ جو ڈرامے ہو رہے ہیں، دیکھنا تو بہت دور کی بات، کوٹ کرنا تو بہت کوئی اس کو دیکھ سکتا ہے. یہ شہباز شریف صاحب کے زمانے میں پروان چڑھے، اس سے پہلے چودھری صاحب کے، چودھری پرویز الہی کے زمانے میں بھی تھے، اب بھی اسی طرح کہا جاتا ہے جو لوگ دیکھنا چاہتے ہیں وہ بنایا جاتا ہے، وہ اسکرپٹ بنتا ہے، وہ ایکٹنگ ہوتی ہے، وہ لوگ تو گھٹیا سے گھٹیا چیز دیکھنا چاہتے ہیں. مگر انسانیت کی بقا تو پاکیزگی میں ہے، کوئی حدود میں ہے، کچھ تو حدود ہونی چاہیے. آپ لوگوں کو بند کر، ایک تو طریقہ وہ ہے طالبان کا، وہ شٹل کاک برقع پہنا کے بند کر دو اس کو. یہ اسلام نہیں ہے. مدینہ میں کوئی شٹل کاک برقع نہیں تھا، عورتیں چادر اڑتی تھی، ٹھیک ہے، شرم و حیا کے ساتھ رہتی تھی. آپ ایک پورا ماحول تخلیق کرتے ہیں اور رہ گیا جرم کبھی رکے گا نہیں دنیا میں، لیکن اس کو بہت زیادہ محدود کر دیا جاتا ہے. 95% لوگوں کو لندن میں سزا ملتی ہے اور وہ کوشش کر رہے تھے بڑھ جائے، یہاں 5% ہے. آپ پولیس ٹھیک کریں، آپ عدلیہ ٹھیک کریں اور لوگوں کو بتائیں یہ کتنا گھنونا جرم ہے. اس کی وجہ سے ایک پوری قوم صفحہ ہستی سے مٹا دی گئی. قرآن مجید نے اس کا ذکر کیا ہے بالخصوص تفصیل کے ساتھ. کیوں ذکر کیا؟ ٹھیک، یعنی کہ صرف قرارداد دلانے سے کچھ نہیں، قرارداد نہیں، قانون تو ضرور بنائیں اور قانون جو ہے وہ سخت بنائیں، اور ماحول کچھ ایسا پیدا کریں کہ اور جناب پولیس ٹھیک کرے، عدالت ٹھیک کریں. جو آدمی یہ جرم کا جس کا مرتکب ہو، دیکھیے جب آدمی اس سٹیٹ آف مائنڈ میں ہوتا ہے، جیسے لوگ گھٹیا قسم کے منشیات کے عادی ہو جاتے ہیں، جب وہ سٹیٹ آف مائنڈ میں ہوتا ہے اس کی عقل کام نہیں کر رہی ہوتی. میں نے بارہا یہ نقطہ ایکسپلین کیا، عقل کبھی تنہا نہیں ہوتی. عقل کے ساتھ یا ایک منفی جذبہ لگا ہوتا ہے، ایک مثبت جذبہ. ایک عبدالستار ایدی کی بھی عقل کو اللہ نے بڑی عقل دی تھی، ٹھیک ہے. شوکت خانم ہاسپٹل بھی اسی دانائی سے بنایا گیا. وہ جو
ڈاکٹر ادیب رضوی ہیں، یہ جو سیلانی ٹرسٹ ہے، ہزاروں سکول ہیں پاکستان میں جو بچوں کو مفت تعلیم دیتے ہیں. تعبیر ملت فاؤنڈیشن ہے، غزالی فاؤنڈیشن ہے، ریڈ فاؤنڈیشن، اور بہت سے ہیں. کئیوں کے نام بھی ہمیں نہیں آتے، کئی لوگ اپنے چرچے ہی نہیں کرتے. جہاں میں راستے سے گزرتا ہوں ایک سکول پہ میری نظر پڑتی ہے، میرا خیال وہ بھی وہی ہے، دی ٹرسٹ سکول. جرم کو ختم کرنے کا ایک طریقہ ہے، وہ ہمیں معلوم ہے، پوری انسانی تاریخ بتاتی ہے کہ وہ کیسے ختم کیا جائے. قومی اسمبلی میں قرارداد پاس کرنے سے کچھ نہیں ہونے والا. سینٹ اسے پاس نہیں کرے گی. سینٹ میں تو پہلا وہ پڑا ہوا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کچھ خامیاں ہیں، وہ اس کی مخالفت نہیں کی انہوں نے. سینٹ میں obviously وہ بھی چاہتے ہیں کہ ایٹ دی اینڈ ماحول ایسا آپ کو پیدا کرنا ہوگا، پولیس اور عدلیہ کو قانون کا خوف، نظام انصاف اور لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا کہ دیکھیے زندگی اچھی وہ ہے جو فطری اصولوں کے مطابق گزاری جائے. بالکل، بے شک. عدلیہ کی بات آپ نے کی، عدلیہ کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں. ہارون صاحب، چیف جسٹس صاحب کے بڑے شدید سخت قسم کے ریمارکس کراچی شہر سے متعلق آئے ہیں. وہ کہتے ہیں نہ شہری حکومت کام کرتی، نہ وفاقی، نہ حکومت، اس لیے کراچی کا یہ حال ہو گیا. ٹھیک کہہ رہے ہیں، تباہ و برباد ہو گیا ہے روشنیوں کا شہر. جب ایک نوجوان آدمی تھے، آج میں نے پتہ کیا ان کے پاس ایک سکوٹر تھا. اچھا. اس سکوٹر پہ وہ شہر میں گھومتے پھرتے تھے، اور ظاہر ہے ینگ آدمی ہوں گے، اور بچپن میں لڑکپن میں انہوں نے اس کو دیکھا. مجھ سے تو عمر میں چھوٹے ہیں، میں نے وہ کراچی دیکھا ہے جہاں 3 آدمی ہوتے تھے تو قطار میں کھڑے ہوتے تھے بس پہ سوارنے کے. صفائی تھی، ٹرام تھی، شہر میں چھڑکاؤ ہوتا تھا. بہت ہی یعنی کراچی کا ماحول اتنا قابل رشک تھا کہ آج بھی یاد آتا ہے تو جی چاہتا ہے کہ کراچی میں رہا جائے. کراچی ایک بہت نفیس روشنیوں کا شہر. فیض کوئی شک نہیں، کوئی شک نہیں. کیا فیض نے کہا خیر ہو تیری لیلاؤں کی، ان سب سے کہہ دو اے روشنیوں کے شہر. پتہ نہیں کیا ہے، اب میں بھول گیا. میں نے ویسے ہارون صاحب جس کراچی شہر کو دیکھا ہے وہاں کچرا کنڈیاں بہت ہیں. آپ نے جس کراچی کو دیکھا، ہم نے جس کراچی کو دیکھا ہے، ہم نے اس میں دیکھی بڑی نجابت اور شرافت اور اہل علم دیکھے، اور بڑی وزاداری دیکھی، اور بڑا کرینہ دیکھے. شہر ہے ہی کراچی، باقی پاکستان میں تو بڑے بڑے دیہات ہیں. اب رہنے کے قابل نہیں ہے ہارون صاحب. اب ہے کوڑا کچرا، اب ہے جتنا پانی کی ضرورت ہے اس سے آدھا ملتا ہے. اب ہے 2 مرلے پہ 8 منزلہ مکان بنا دو. بالکل. اب ہے کوئی نوکری جو ہے وہ رشوت کے بغیر نہیں ملتی. اب پولیس کام نہیں کرتی. ویسے وہ مشتاق، کیا ان کا نام ہے، مشتاق مہر صاحب کو لگا دیا ہے کراچی شہر کے لیے. ابھی لگایا نہیں ہے، تجویز ہے. جی. آخر کار ایک خوشخبری ہے. مشتاق مہر کو میں جانتا ہوں، وہ ایک نوبل آدمی ہے، اور امید ہے کہ وہ لوکل پولیس کو ٹھیک، وہ سمجھتا بھی ہے کام کرنے دیا جائے. اگر نہیں دیا جائے گا تو پھر وہی ہوگا. تو کلیم امام صاحب کا بھی ایک اچھا نام تھا کراچی شہر کے لیے. کلیم امام بھی اچھا، کلیم امام واز ویری ایفیشینٹ. مشتاق مہر بھی بہت اچھے آدمی ہیں. مطلب یہ ایک اندیشہ تھا کہ کوئی ایسا آدمی نہ لگ جائے، یہ تو اچھا. خیر، اب وہ کیا کہہ رہے ہیں، 2-3 باتیں وہ کہہ رہے ہیں. اصل میں تو وہ کہہ رہے ہیں شہر میں قانون کے مطابق اس کو صاف ستھرا ہونا چاہیے اس کو. ہاں، سب سے اہم وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹریک کے راستے میں جو کچھ ہٹا دو، تو ہٹا دیا جائے. بالکل ٹھیک ہے. دوسرا وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی طاقتور ایگزامپل قائم کریں نا. کنٹونمنٹ بورڈ والے جو ہیں وہ ایگزامپل قائم کریں نا. وہاں کیوں بے قاعدگی ہو رہی ہے؟ کہتے ہیں ان کی کہانیاں بھی کافی ڈانٹ ڈپٹ کی ہے، بہت سخت الفاظ کے، اس سے پہلے بھی کہہ چکے ہیں بہت سخت. اور چیف جسٹس کا یہی کام ہے، یہی کرے، انہیں یہی کرنا چاہیے. بھئی شہر جو ہے اس کے پارک بحال کرو، اس میں ناجائز بلڈنگیں نہیں ہونی چاہیے. میں آپ سے عرض کروں ہوگا کیا؟ اگر میں پیپلز پارٹی کو صحیح سمجھتا ہوں، اور یہ جو لینڈ مافیاز کو صحیح سمجھتا ہوں، بلڈرز مافیا کو، یہ کریں گے ڈرامہ جج صاحب کے خلاف. کیسا ڈرامہ؟ آگ لگائیں گے، کہیں مظاہرے کریں گے، کہیں کہیں گے غریب مر گئے، کوئی نہ کوئی تماشا کریں گے. کام تو جو وہ کر رہے ہیں، کوئی آدمی جس میں ذرا سی عقل اور حیا ہو اس کی مخالفت نہیں کرے گا. جسٹس صاحب کا، لیکن میری ان سے بہت مؤدبانہ ایک پاکستانی شہری کی حیثیت سے التجا ہے کہ چیف جسٹس صاحب اس کو مرحلہ وار کریں. تاخیر تو نہیں ہونی چاہیے، یہ ایک نوبل کام ہے. وہ لوکل ریلوے بھی بننی چاہیے، سرکلر ریلوے بھی بننی چاہیے، اور ناجائز قبضہ بھی ختم ہونی چاہیے، ناجائز عمارتیں بھی گرانی چاہیے. لیکن اس کو تھوڑی سی تدبیر کے ساتھ اور حکمت کے ساتھ کریں، اور یہ ان کے منصب کا تقاضا بھی ہے.
اور انشاءاللہ جب وہ ایسا کریں گے تو پورا کراچی ان کے ساتھ، اور کراچی جو ہے وہی پاکستان ہے، کراچی منی پاکستان۔ ایک تو 10% آبادی رہتی ہے، لیکن وہ صرف 10% نہیں ہے۔ سندھ کا 95% بجٹ جو ہے وہ کراچی شہر سے آتا ہے، بالکل۔ پاکستان کے کل بجٹ کا 55% کراچی سے آتا ہے۔ کل انکم ٹیکس جو جمع ہوتا ہے اس کا 33% کراچی والے دیتے ہیں۔ جہاں زلزلہ ہو، آفات ہو، مصیبت آئے، سب سے زیادہ ڈونیشن کراچی والے دیتے ہیں۔ بالکل بالکل۔ لہذا کراچی جو ہے، اس لیے کراچی ٹارگٹ تھا راہ کا، اس لیے انہیں الطاف حسین کو پالا، اس لیے جو فسادی ہے وہ وہاں فساد کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ صحیح۔ کراچی کی پولیس بیسٹ ہونی چاہیے، کراچی کی میں ججوں کا انتخاب اور زیادہ احتیاط سے، ہر جگہ احتیاط سے ہونا چاہیے۔ کراچی تو بہت ہی زیادہ احتیاط، اور یہ ایک جو کچھ جج صاحب کہہ رہے ہیں اس پہ لوگ ناراض بھی ہو رہے ہیں، مجھے پتا ہے، جی، لیکن ناراض ہونے کی بجائے ان کی خدمت میں حاضر ہوں، ان سے بات کریں، اور جو وہ پرائرٹیز وہ کہہ رہے ہیں ان کو سلیقہ مندی کے ساتھ امپلیمنٹ کریں۔ باقی سندھ حکومت سے امید کوئی نہیں، آپ کو بتا چکا ہوں، ان کے جو پرانے چیف سیکرٹری نے کہا تھا کہ 33% ترقیاتی بجٹ کا پہلے رکھ لیتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ کوئی قیمتی جائیداد شاہی خاندان کی مرضی کے بغیر نہیں بک سکتی۔ صحیح، ٹھیک ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ کوئی ملازمت پیسے کے بغیر نہیں۔ ویسے ان کے سی ایم صاحب کافی زیادہ پیشنیٹ ہے، مراد علی شاہ صاحب کے کراچی کے لیے بڑا کچھ انہوں نے پلان کیا۔ ایک چھوٹی سی بریک کی طرف بڑھتے ہیں، جب بریک سے واپس آئیں گے کریں گے نہیں، پلان کریں گے۔ چلیے میں ایک بریک کی طرف بڑھتی ہوں، بریک سے واپس آئیں گے۔ ہارون صاحب نے جس طرح سے را سے متعلق بات کی، را ہو یا پھر RSS کے نظریے کی بات کریں، بھارت کے اندر اس وقت شدید مظاہرے پھوٹ پڑے ہیں، ہر ریاست میں ہر گلی نکڑ پہ مظاہرے کیے جا رہے ہیں جو متنازع شہریت کا قانون لایا گیا اس سے متعلق، اور خاص طور پہ ایک بڑی زبردست قسم کی انفارمیشن اور حالیہ جو بھارت کے اندر صورتحال ہے اس سے متعلق ہارون صاحب کا تجزیہ لیں گے، مگر ایک چھوٹی سی بریک کے بعد اسٹے ود اس۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ ہارون صاحب، آپ نے را سے متعلق بات کی، چلیے RSS کے نظریے سے متعلق بھی بات کرتے ہیں۔ بھارت میں یہ جو RSS کا نظریہ زور پکڑ رہا ہے، اور خاص طور پہ جو شہریت ترمیمی قانون لایا گیا ہے، یہ متنازع بھی ہوا ہے اور مظاہرے بھی پھوٹ رہے ہیں۔ ابھی تو بڑی دلچسپ قسم کی صورتحال بنتی ہوئی نظر آ رہی بھارت کے اندر۔ دیکھیے، جو یہ واقعہ ہوا نا کہ میرٹھ میں برگد کے ایک درخت کے نیچے اس کا مجسمہ بنایا گیا گاڈسے کا، نتھو رام گاڈسے کا، اور پھر اس کی پوجا کی گئی، گانے گائے گئے، اور یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ نصابی جو کتابیں ہیں اس میں اس کا ذکر شامل کیا، جو اس پہ کاٹے، وہ ایک ہیرو ہے، اس کے نام پہ مندر بنائے جائیں۔ ایک خاتون ہے میرٹھ میں جو چلاتی ہیں پارٹی کو، ایک اور صاحب ہیں اور ایک خاتون ہے مسز پانڈے، وہ میتھ میں PhD ہیں۔ انہوں نے ایک ویڈیو بنائی جس سے انہیں شہرت حاصل ہوئی، جس میں گاندھی کو قتل کرتے ہوئے وہ گاڈسے کو دکھایا گیا۔ جس کو نتھو رام کیوں کہتے ہیں، یہ آپ کے علم میں ہے؟ یہ میرے علم میں ہے، لیکن لوگوں کے علم میں کیسے آئے گا یہ آپ نتھو رام یہ ہے کہ اس کے 3 بھائی جو تھے نا وہ فوت ہو گئے تھے، تو پھر اس کو لڑکی بنایا گیا، نتھنی پہنائی گئی۔ اچھا، یعنی ناک اس کا چھید دیا گیا۔ یہ ایک شگون تھا، پھر اس کا بھائی پیدا ہوا تو پھر وہ اتار دی گئی، اور یہ اس سے متاثر ہوا۔ دیکھیں، ہندو مہاذبت 100 سال پہلے بنی تھی، اور اس کا ایجنڈا کیا ہے؟ وہ ہٹلر کی تعریف کرتے تھے، اسی سے RSS بنی۔ وہ کہتے جیسے اسپین میں مسلمانوں کا قتل عام ہوا، جیسے یورپینز نے نہ صرف ریڈ انڈینز کو قتل کیا بلکہ لیٹن امریکہ کی تمام نسلوں کا صفایا کر دیا، جس طرح ابرجینز کا صفایا کر دیا گیا آسٹریلیا میں قدیم، اس کا وجود ہی نہیں رہا، اسی طرح ان کے ساتھ کرنا چاہیے۔ اب ان کے ساتھ کیا ہوا؟ جب مسلمان یہاں آئے تو انہوں نے تو ان کا صفایا نہیں کیا۔ لیکن انتہا پسندانہ سوچ ہے، وہ مریضانہ سوچ ہے نا۔ دیکھیں نا، یہ قومیں جب غالب آتی ہیں تو ہٹلر بھی ایک پیدا ہوا تھا نا، جو ساری دنیا کو تباہ کر دینا چاہتا تھا، ٹھیک ہے نا۔ امریکنز میں تو 5 کروڑ آدمی اغوا کیے، جس میں آدھے راستے میں مر گئے کالے، اور پھر انہیں غلام بنا کر رکھا گیا، پھر غلامی کے بعد بھی ان کو حقوق پورے نہیں دیے گئے۔ جب مسلمانوں کی حکومت تھی تو پھر کیا تھا؟ پھر ان کا قتل عام کیا گیا تھا؟ ایسا تو نہیں تھا۔ ان کے ساتھ مندروں کو سب سے زیادہ زمینیں کس نے دی؟ اورنگزیب عالمگیر نے۔ دس از ویری انٹرسٹنگ۔ اور وہ بالکل متعصب نہیں تھے، اس لیے کہ میجارٹی تھی، اس کے جذبات کو محفوظ رکھے بغیر۔
गांधी और नेहरू और पटेल तीनों ये बात समझते थे। पटेल तो बहुत गहरा आदमी था, बात ही कम करता था, सोचता रहता था। उसने ये कहा था कि ये पाकिस्तान को तुम साथ रखोगे, ये सिंधी, ये बलोच और ये पश्तून और ये पंजाबी और ये चतराली, ये जितने हैं कोहिस्तानी, ये जितने हमारे शमाल के इलाके के लोग हैं, कश्मीरी, ये तो सारी मार्शल रेसेस हैं, ये तो जंगे लड़ने वाले लोग हैं, जंगजू लोग हैं ये जंगजू लोग हैं। यहाँ कुछ होगा फसाद, उधर फसाद होगा, ठीक है। ये तो हिंदुस्तान तो चल ही नहीं, वो ठीक कहता था। गांधी और नेहरू ये समझते थे कि भाई ये सेकुलरिज्म के तहत ये मुल्क चल सकता है, इतनी बड़ी तादाद है, लेकिन अब भी वहाँ 20 करोड़ मुसलमान हैं। बांग्लादेश के अलग हो गए, असल में तो वो पाकिस्तान ही था। 18 करोड़ में 22 करोड़ यहाँ हैं, तो ये इतने मुसलमानों के साथ कैसे चल सके? ये एक ही तरीका है कि इसको सबको साथ लेके चला जाए जी। वो हिंदुओं के ज्यादा खैर खा थे। गांधी ने भी वजीरिस्तान की सरहद पे खड़ा होकर कहा था कि इंडिया जो है वो बामियान तक है, कभी था, वो तो हदूद तो बदलती रहती हैं, कभी उस एरिया में हिंदू मत होगा या बुद्ध मत था उस इलाके में। अब ये जो है ना, इनकी थ्योरी ये है कि जैसे स्पेन में मुसलमानों का कत्लेआम हुआ, जैसे लातीनी अमेरिका में हुआ, जैसे रेड इंडियंस का, जैसे अब मुसलमानों का कत्लेआम होना चाहिए, इसे पाक करना चाहिए। वो जो है मोहतरमा, क्या मैंने अभी उनका नाम लिया, मिसेस पांडे की बात आप कर रहे हैं। मिसेस पांडे कहती हैं अगर मैं जिंदा होता नथुराम घाट से, मैं उसके पाँव धो के पीती, और अगर मैं उस वक्त जिंदा होती, वो कत्ल करता, तो मैं गांधी जी को कत्ल कर देती। उन्होंने जो प्रार्थना की, दुआ को वो प्रार्थना कहते हैं, आपको हैरत होगी। कोई कौम जो है, कोई गिरोह, कौम तो नहीं, सारे के सारे तो नहीं बाबा, लिबरल हैं, सेकुलर हैं, इंसाफ पसंद लोग हैं, जो मतलब डट के खड़े हुए हैं कि भाई ये ठीक नहीं, इससे हमारी कौम तबाह हो जाएगी। बहुत सारे अच्छे लोग हैं। प्रार्थना की, क्या अनुमान, गांधी की गंदी रूह से इस पुत्र सरजमीन को निजात दे। आप तो बापू हैं इनके, बापू इनका, वो बिल्कुल इस तरह उनके बाप हैं जैसे कायदे आज़म हमारे बाप हैं। हम कहते हैं फादर ऑफ द नेशन, कौम का बाप। ज़रा तसव्वुर कीजिए, खुदा न खास्ता कोई शख्स कायदे आज़म के साथ ये जसारत करता और हम उसे अपना हीरो मान लेते, शर्म का मकाम, डूब मरने का मकाम। ये खुदकुशी होती है, ये सुइसाइडल टेंडेंसी होती है कौमों में। इंडिया खुदकुशी कर रहा है, एक बहुत बड़ा तबका। अब वो एक छोटा सा ग्रुप नहीं है, ठीक, बाकी लोग उन्हें समझा रहे हैं लास्ट 2 मिनट भाई लोगों ये नहीं होगा, हिंदुस्तान तबाह हो जाएगा। ये तो मैं आपसे बहुत दिनों से कह रहा हूँ, उसकी अलामतें रोज। ये जो हवाले मैंने आपको दिए, ये न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक आर्टिकल छापा और उसमें बड़ी तशवीश पाई जाती है, इसलिए कि वो अमेरिका के स्ट्रेटेजिक अलाई हैं। इसमें इंशाल्लाह ताला कल के मुकाबले में भी डिटेल से और मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। मैं जाते जाते चाह रही थी कि आप जो इसहाक डार साहब के घर को दर्जा दिया गया है पनाहगाह का, अब माशाल्लाह से लंगर भी मिलेगा भूखों को वहाँ पे, कैसे देख रहे हैं इस फैसले को? वैसे तो मेरा ख्याल है बड़ा अच्छा खुशाइन फैसला है। जाहिर है अच्छा फैसला खरीदने को कोई तैयार नहीं था, इसलिए कि वो ये जो मॉडल टाउन वाले मकान थे उन्होंने वापस ले लिए थे, हालांकि वो जुर्माने में अदा किए गए साहब के। तो लोग ताजर लोग जो हैं वो बड़े मोहतात होते हैं, सरमाया सेंसिटिव होता है। मेरी पेशकश ये है कि मुझे हुकूमत पाकिस्तान देना चाहे 1 करोड़ रुपए सालाना किस्त पे दे दे, इतनी मेरी आमदन है मैक्सिमम, तो मैं लेने के लिए तैयार हूँ। जो आएगा तो मैं देखूँ, तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, रिस्क तो होता है जी। चलिए आपकी इस पेशकश के साथ मेरा ख्याल है क्लोजिंग की तरफ चले जाते हैं, देखते हैं कि हुकूमत। वो ईरान का आपने नहीं पूछा, चलिए जल्दी से फिर ईरान का भी बता दीजिए। वो महज एक चाल है, ये जो नए ब्लॉक की बातें हो रही है, नए ब्लॉक, तुर्की, ईरान, पाकिस्तान, चीन और रूस के इत्तेहाद कायम हो ही नहीं सकता, इसलिए कि हमारी उनकी इस तरह की अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है। ये एक उन्होंने अपना तासुर बेहतर बनाने के लिए दिया है ये बयान। वो जानते हैं, इससे तुर्की और पाकिस्तान की अहमियत बढ़ गई है, क्योंकि अमरीकी खूब जानते हैं कि अफगानिस्तान में जो वो ईरान पे दबाव डालना चाहते हैं, यानी मिडिल ईस्ट को इसराइल के हवाले करना चाहते हैं, और अफगानिस्तान में जो अमन कायम करना चाहते हैं, वो पाकिस्तान और तुर्की के बगैर नहीं हो सकता। तो इसलिए ये जो नए ब्लॉक बनाने की बातें हो रही हैं, ये माज बातें हैं, ये वो कौमी असम्बली की करारदाद है, उससे भी कमतर मूव है। चलिए इसके साथ मैं क्लोजिंग की तरफ बढ़ रही हूँ। बड़ा अच्छा आपने इसको वाइंड अप किया। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। हारून साहब आपका बहुत शुक्रिया, अपना बहुत सा ख्याल रखिए।